हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, आज आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद है। मज़ीद तफसीलात क्या है जानेंगे। मूविंग ऑन, अमेरिका ने भारत पर कुछ नई पाबंदियां लगाई हैं, वो कौन कौन सी है वो भी जानना ज़रूरी है। और श्रीलंकन बॉलर की बात करते हैं तो एक ओवर में उन्हें 5 छक्के पड़ने पर उन्हीं श्रीलंकन बॉलर के फादर की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ये माजरा कैसे पेश आएगा जानेंगे। और मुस्लिम नून लीग के रहनुमा ने मिस्टर जावेद लतीफ़ ने शेखोपुरा में एक बहुत ही बड़ी करप्शन का इंकशाफ किया है। चलिए आइए जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जो कि इस वक्त लंदन में मौजूद है, और जैसे कि हम जानते हैं कि 20 सितंबर को एक बहुत बड़ा खिताब भी होने जा रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी से, उस हवाले से प्लीज़ मज़ीद अपडेट्स बताइए। अच्छा, ये बहुत अहमियत का हामिल है ये कन्वेंशन। और शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो पहुंच चुके हैं। मैं इस कन्वेंशन की डिटेल बाद में बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बताऊँ कि ये तकरीबन उसी तरह का कन्वेंशन है जो अप्रैल 2025 में इस्लामाबाद में हुआ था। और पूरे ओवरसीज़ से हज़ारों की तादाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए थे और वो 3 दिन तक मेहमान रहे पाकिस्तान में, हुकूमत पाकिस्तान के। और कन्वेंशन की जो सबसे दुनिया भर में पॉपुलर जो स्पीच थी, जो खिताब था, वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का था, यकीनन। जहां उन्होंने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा ट्रू। लगाया था बिल्कुल। और दुश्मन को ललकारा था उन्होंने। और मैली आंख से देखने वालों को जो है ना एक पैगाम दिया था। और वो उनका जो खिताब है वो बिल्कुल जो है 110% जो है वो उसी तरह इम्प्लीमेंट हुआ 6 और 7 मई को और फिर 10 मई को। और उसके बाद जो है ये मुआहदा जो दिफाई मुआहदा इतना बड़ा सऊदी अरेबिया के साथ हुआ। तो ये तमाम तर सूरत हाल उस ओवरसीज़ कन्वेंशन वाले ख़ताब के बाद की है। ठीक है, उसकी जो ख़ताब की एक एक जो कंटेंट है, जो एक एक बात है, वो आज सच साबित होती हुई हमें दिखाई दी। इसी तरह का ये कन्वेंशन जो है लंदन में हो रहा है, पार्क लेन में। और इसका जो होस्ट है वो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री कर रही है पाकिस्तान की। ठीक वज़ीर ओवरसीज़ ओन चौधरी जो हैं ठीक वो ठीक। इसके तमाम तर इंतज़ामात वहाँ पे कर रहे हैं, देख रहे ये हैं। होस्ट हैं। और इतला ये है कि पूरी दुनिया से 1000 से ज़ायद जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस शिरकत कन्वेंशन करें। में शिरकत के लिए आ रहे हैं। जहाँ तक तैयारियों की बात है तो मुस्लिम लीग नून यूके के जो सदर हैं एहसन डार, वो इस वक्त तैयारियों में मसरूफ़ हैं। वहाँ पे वज़ीर ओवरसीज़ जो हैं ओन चौधरी और इनकी पूरी ओवरसीज़ जो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, वो जो है इसके इंतज़ामात में मसरूफ़ है कई दिनों से। अब जो है ना बिल्कुल वो लम्हा आ गया है कि जब 20 जो है सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है इस कन्वेंशन से वहाँ पे ख़िताब करेंगे। अच्छा, ये ख़िताब जो है दौरा सऊदी अरेबिया के बाद है। राइट। ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूँ तो ये ख़िताब जो है वो 10 मई के बाद पहला ख़िताब है वज़ीर-ए-आज़म का बरतानिया में। ओवरसीज़ जी बिल्कुल। कम्युनिटी के साथ। और फील्ड मार्शल तो ब्रसेल्स में भी एक बड़ा ज़बरदस्त ख़िताब किया उन्होंने। अब ये है कि इसमें ख़िताब जब सुनेंगे, जब सामने आएगा तो फिर हम इससे में बात करेंगे। वज़ीर ओवरसीज़ ओन चौधरी से भी वहाँ पे यूके में हमारे जो नुमाइंदे शिरकत के लिए जा रहे हैं कल लंदन में, उनसे भी बात होगी। तो एजेंडाज़ पता चलेंगे। मेरा ख़्याल है कि यकीनन इस कन्वेंशन में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है एक सक्सेस स्टोरी जो है वो डिस्कस करेंगे। यकीनन। और ठीक है। और वो जो है जो कामयाबियाँ समेटी हैं पाकिस्तान ने थ्रू आउट, जब से ये इश्यूज़ चल रहे हैं, जब से ये इंडिया के साथ जो 6 और 7 मई की हैपनिंग है और उसके बाद जो 10 मई की जो जंग है, इस हवाले से। और मुआहिदा जो है। एग्ज़ैक्टली, और उसके साथ ही साथ जो फ्यूचर प्लान्स हैं वज़ीर-ए-आज़म के, पाकिस्तान के और पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। और जब भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से बात की जाती है तो यकीनन उनके साथ जो है
پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ جو ہے ان چیزوں پہ گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد جو ہے اطلاع ہے کہ 21 سپتمبر کو وہ امریکہ روانہ ہو جائیں گے. اور یہ امریکہ کا دورہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور جو ہے امریکہ جو ہے تقریباً 26 سپتمبر تک ان کا سٹے ہے اور 27 کو ان کی وطن واپسی کی جو ہے وہ ہمیں اطلاع دی جاتی ہے. زبردست. اور امریکہ جا کر ہی معلوم ہوگا کہ مزید آگے فیلڈ مارشل اور مسٹر شہباز شریف جو کہ بطور وزیر اعظم وہاں پر امریکہ میں جائیں گے، ان کی ملاقات جو ہے یو ایس پریزیڈنٹ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوتی ہے یا نہیں، یہ تفصیلات بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. سر موونگ آن، امریکہ کی بات کریں گے. امریکہ نے بھارت پر کون سی نئی پابندیاں لگائی ہیں؟ اچھا، وہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ایک تو اس سے پہلے امریکہ نے جو ہے روس سے تیل خریدنے پر 50% ٹیرف جو ہے وہ عائد کر دیا تھا انڈیا پہ. اب جو ہے امریکہ نے بھارت جو چابہار بندرگاہ ہے ایران کی، اس پر جو ورکنگ کر رہا تھا، اس سے اس جو استثنا تھا پابندیوں کا وہ ختم کر دیا ہے. یعنی کہ اب ایران کے ساتھ کام کرنے پر بھی امریکہ نے بھارت پر پابندیاں عائد کر دی. ایران کے ساتھ جی. ٹھیک. اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو چابہار بندرگاہ ہے اس پہ ایران جو ہے ان کے ساتھ کچھ جوائنٹ وینچر کر رہا تھا ایران کے ساتھ، جس پر امریکہ نے ایک استثنا دے رکھا تھا، انہیں اجازت دے رکھی تھی، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتی ہیں. اور پابندیوں سے استثنا تھا اور پابندیاں جو ہیں وہ کم کی گئی تھی، ہلکی کی گئی تھی. مگر اب جو ہے دوبارہ امریکہ نے جو ہے وہ استثنا اٹھا لیا ہے. یعنی کہ اس وقت جو سٹیٹس ہے وہ پابندیوں کا ہے اور بھارت جو ہے ایران کے ساتھ چابہار بندرگاہ پہ مزید کام نہیں کر سکتا. اچھا، یہ سلسلہ جو ہے یہ میں بار بار ہم بتاتے ہیں اپنے ناظرین کو، یہ تب سے ہی شروع ہوا جب آپ کو یاد ہوگا کہ 6 اور 7 مئی کی جو صورتحال تھی اور بھارت پر جو ایک جنگی جنون اس کے سر پر چڑھا ہوا تھا، اور نریندر مودی کو اور بھارت کو امریکہ جو ہے وہ اس جنگ سے اور اس لڑائی سے روکنے کی کوشش کر رہا تھا. مگر جو ہے نا بالکل نریندر مودی اور ان کی حکومت جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی کسی اس ایسی تجویز پہ، کسی ایسی مصالحت پہ، کسی ایسی مفاہمت پہ کان نہیں دھر رہا تھا. اور جس کی وجہ سے جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا مائنڈ کیا اس چیز کو، اور پھر 10 مئی والی کہانی، اور پھر اس میں انہوں نے فیلڈ مارشل کو انوائٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں ایک جیتے ہوئے سپہ سالار کو میں نے مدعو کیا ہے اور انوائٹ کیا ہے لنچ پہ اور عزت دی. اور اس کے بعد درجنوں مرتبہ انہوں نے اس کامیابی کا جو صحرا ہے اور اس کا ذکر کیا پاکستان کی فتح کا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے رشیا سے تیل کی خریداری پر بھی منع کیا گیا. اچھا، اس پہ بھی ظاہر ہے کہ بھارت نے امریکہ کی بات نہیں مانی. تو یہ ملی جلی ایک صورتحال ہے. تو وہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ شاید برف پگھل رہی ہے امریکہ اور انڈیا کے درمیان، اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. یہ جو تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق یہی لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے بدستور جو ہے نریندر مودی سے ناراض ہیں اور انڈیا سے ناراض ہیں. بالکل درست، بالکل ٹھیک. مزید دیکھتے کہ انڈیا کی جانب سے بھی کیا رسپانس آتا ہے جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے انٹرنیشنل اسکیل پر، اور انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو ریلیشن ہے. سر، سری لنکن بالر ڈیورنگ میچ ایک اوور میں انہیں 5 چھکے پڑنے پر ان کے فادر ان کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی. یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن کیسے پیش آئے پلیز بتائیے. یہ جو ہے نا بڑا ایک عجیب واقعہ ہے ایشیا کرکٹ ٹورنامنٹ کے دوران اور کرکٹ کی تاریخ کا ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. مختلف ایونٹس میں جو ہے بال لگنے سے یا اس طرح کی صورتحال براہ راست کھلاڑیوں کے ساتھ تو پیش آتے دیکھی ہے، لیکن یہ ایک نئے بالر ہیں، موسٹ جونیئر ڈونٹ ولالاگے ان کا نام ہے، اسپن بالر ہے. تو یہ بالنگ کر رہے تھے، آخری اوور تھا، اور محمد نبی جو ہیں افغانستان کے بیٹسمین، اتنی اچھی پوزیشن میں نہیں تھا افغانستان اس اوور سے پہلے، 19ویں اوور تک ان کا سکور جو ہے اتنا بہتر نہیں تھا. مگر اس اوور میں جو ہے وہ 5 گیندوں پہ 5 چھکے جو ہے وہ مار دیے
محمد نبی نے. اچھا بالکل ایک یہ جو ایک اوور ہے، یہ جو 5 گیندیں ہیں، یہ میچ کا پانسا جو ہے پلٹ وہ گیا. ٹھیک پلٹنے ہے. والا سین تھا. جیسے کہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ سری لنکن ٹیم جو ایک مضبوط ٹیم ہے ایشیا کپ میں. انڈیا اور سری لنکا جو ہیں یہ دونوں بالکل. مضبوط ٹیمیں ہیں بنسبت باقی ٹیموں کے. جی. تو وہ جو ہے یہ ایک ناک آؤٹ مرحلہ ہے، اور یہاں پہ میچ کا ہار جانا سری لنکا کو مہنگا بھی پڑ سکتا تھا. رائٹ. جیسے کہ افغانستان تو باہر ہی ہو گیا نا ٹورنامنٹ سے. تو اب یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ جو ڈونیتھ ولالاگے ہیں، ان کے جو فادر ہیں وہ جو ہے نا بچپن سے ان کی کوچنگ بھی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ایز اے اسپن بالر، اور وہ کوچ بھی تھے، فادر بھی تھے. اب اس باپ کی سچویشن کو جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ بیٹا اور شاگرد وہ میدان میں ہے اور اسے مار پڑ رہی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ان کی کوئی ہسٹری جو ہے کوئی ہارٹ کے حوالے سے وہ تو ابھی تک اس کی تو ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے. البتہ یہ ایک اتفاق کہہ لیں یا یہ ایک بہت بڑا صدمہ کہہ لیں. سری لنکن باؤلر کے فادر نے جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے. جیسے یہ اوور ہوتا ہے تو اچھا یہ بھی اطلاع ہے کہ وہ غالباً میچ دیکھ نہیں رہے تھے اس وقت براہ راست. ٹھیک. انہیں یہ بتایا گیا کہ ولالاگے کو 5 چھکے 5 گیندوں پہ مار دیے محمد نبی نے. یہ بتایا گیا انہیں. اب کس حد تک وہ ایک شخص سینسٹیو ہو سکتا ہے اور کس حد تک جو ہے ایموشنز اٹیچ ہو سکتے ہیں. تو یہ سن کے ہی انہیں کوئی ہارٹ کی تکلیف ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا مگر وہ جان بر نہیں ہو سکے. اور محمد نبی کا بھی اس پہ جو سٹیٹمنٹ آیا. اچھا اس کے بعد ابھی یہ اننگ ختم ہو رہی ہے، اور وہ میچ ختم ہونے کے بعد جب ایون سری لنکا جیت چکا ہے اس میچ کو اور افغانستان کو باہر کر چکا، جب جیت گیا افغانستان اس میچ کی بدولت ایشیا کپ سے باہر ہو گیا، تو وہ غم وہ دکھ جو ہے نا وہ تو اب خوشی میں بدل جاتا ہے. رائٹ. خوشی میں بدل جانا چاہیے یا کم ہو جانا چاہیے، اس پہ مرہم رکھا جانا چاہیے، مگر نہیں، وہ اس سے پہلے حادثہ ہو چکا تھا. سری لنکن اننگ اور میچ فنش کرنے سے پہلے ولالاگے کے جو فادر ہیں وہ جاں بحق ہو چکے تھے ہارٹ اٹیک کے ساتھ. ٹھیک. تو میچ ختم ہونے کے بعد جب وہ گراؤنڈ سے باہر آ رہے تھے تو انہیں بتایا گیا کہ آپ کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ یو اے ای سے سری لنکا واپس چلے گئے باقی کا ایونٹ چھوڑ کے. اور اس پہ جو چھکے مارنے والے جو بیٹسمین محمد نبی، انہوں نے جو ہے وہ ان کا بیان آیا. ویسے تو سبھی افسردہ ہیں کرکٹ لور، ظاہر سی بات اور ہے. ایک انسانیت کے ناطے تو وہ پھر انہوں نے اس پہ بڑا افسوس کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ایونٹ کے بعد جو ہے میری خواہش ہے کہ میں سری لنکا جاؤں اور ولالاگے سے وہاں جا کے بھی افسوس کروں اور ان کی فیملی سے بھی ملوں. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. تو یہ ایک صرف ایک انسان کی ایموشنز اور اس کے جذبات اور اس کی فیلنگز اور اس کے اعصاب کا مضبوط ہونا، کمزور ہونا، ایک دل کا بڑا ہونا، کمزور ہونا، یہ اسی طرح کی کہانی ہے. یہاں مجھے 6 چھکوں والی جو کہانی ہے اس میں وہاب ریاض جو ہیں انہیں ایک میچ میں، نمائشی میچ میں 6 چھکے مجھے یاد آ گئے خوش دل شاہ نے مارے تھے، اور وہاب ریاض اس سے زیادہ کانفیڈنس سے باہر آ رہے تھے. انہوں نے تو کوئی ڈرپ بھی نہیں لگوائی. کوئی ہوتا ہے نا کہ بندہ ڈسپلن نہیں کھا لیتا. تو بہرحال پلیئر تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن ان کے فادر جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکے. ہماری دعا ہے ان کے لواحقین کو جو ہے وہ صبر، اللہ تعالیٰ استقامت صبر دے. نصیب اور کرے. کیونکہ یہ تو ساری زندگی جب تک یہ کرکٹ کھیلتا رہے گا تو یہ ایک ان کے ساتھ ایک تکلیف اور دکھ جو ہے یہ چلتا رہے گا. نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے. بالکل درست کہا آپ نے. اینی ویز سر، مسلم نون لیگ کے جو رہنما ہیں مسٹر جاوید لطیف، انہوں نے شیخوپورہ میں ایک بہت ہی بڑی کرپشن کا انکشاف کیا ہے. وہ کون سی ہے؟ اچھا، جویل لطیف صاحب جو ہے نا وہ بڑے زبردست پولیٹیشین ہے. اچھا وہ ایک تو اسٹیٹ فارورڈ ہے، وہ بڑا بولڈ بولتے بھی ہیں، دبانگ بھی ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ بھی ہو گیا. لیکن وہ جو ہے نا کچھ سال 6 مہینے بعد نہ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں جو وائرل ہوتی ہے اور بڑا ڈسکس ہوتی ہے. پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی کوئی پریس کانفرنسیں کی، کچھ الزامات لگائے، پھر کوئی 1.5-2 سال بعد انہوں نے
کہا کہ نہیں وہ میں نے غصے میں باتیں کر دی تھی, میرے پاس انفارمیشن ٹھیک نہیں تھی. یہ دیکھیں ایک یہ حقیقت ہے, باوجود اس کے کہ میں ایز اے پولیٹیشین ان کو بہت معقول پولیٹیشین سمجھتا ہوں, بڑے جاندیدہ ہیں. اچھا اس کرپشن والے بات پہ بعد میں آتے ہیں. یہ مسلم لیگ نون کے اندر میاں نواز شریف کا دھڑا ہے اصل میں, یہ شہباز شریف کا دھڑا نہیں ہے, یہ میں بتا دوں. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا گروپنگ, یہ نہیں ضروری نہیں ہے کہ اس کو آپ اس میں ایک نیگیٹیوٹی میں لیں. گروپنگ اندر ایک لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے. نون لیگ ہی ایک ہی جماعت ہے, اس کے کچھ رہنما جو پولیٹیشنز ہیں وہ نواز شریف کے قریب ہیں. رائٹ. ان کے پولیٹکس کو ویسے تو پوری کی پوری نون لیگ ہی نواز شریف کی مرہون منت ہے, ٹھیک ہے, اور یہ بھی ون مین شو ہے, مگر اس میں یہ پھر ہوتا ہے کہ کچھ شہباز شریف کے قریب ہے, اسی طرح کچھ مریم نواز کے قریب. تو یہ تین تو میں نے آپ کو جو بڑے لیڈرز ہیں وہ بتائے. تو جاوید لطیف کو میں نے جتنا ان کی سیاست کو دیکھا, ان کی سیاست ڈے فرسٹ سے نواز شریف کے ساتھ رہی ہے, یعنی کہ وہ نواز شریف کے اشارے پہ بات کرتے ہیں, ان کی اجازت سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھ کے بات کرتے ہیں. وہ آپ گرو مانتے ہیں نواز شریف کو اپنا. جتنی بات کی اجازت نواز شریف کی طرف سے ملتی ہے اتنی بات میاں جاوید لطیف کرتے ہیں. یہ میں دعوے کے ساتھ آتا ہوں, جو اتنی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک, اتنی ان کی عزت کرتے ہیں. تو جب وہ بہت زیادہ کریز سے نکل کے چھکے مارتے ہیں نا, کریز سے نکل کے, یہ تو خیر ایک ڈی سی کی بات ہے نا, جب وہ کریز سے نکل کے چھکے مارتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی نواز شریف کی پرمیشن سے مارتے ہیں. تو اب جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے شیخو پورہ, وہ بڑے کرپٹ انسان ہیں. اچھا جی, وہ اگر کرپٹ ہیں تو وہ بددستور کیوں ڈپٹی کمشنر ہے؟ آپ کی تو حکومت ہے, آپ نے ان کے متعلق کون سے ثبوت فراہم کیے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو, مریم نواز کو یا میاں نواز شریف کو؟ وہ کہانی آئی تھی نا سیالکوٹ کے ایک وہ ڈی سی کی, سنگھیڑا کی, جو ابھی تک اینٹی کرپشن کے کیس میں جیل میں ہے یا اینٹی کرپشن کے پاس ہیں. اس میں جو ہے نا وہ بڑا ایک عجیب و غریب غدر مچا تھا, خواجہ آصف کے اسٹیٹمنٹ اور چیزیں اور الزامات. تو اب یہ ہے کہ جاوید لطیف یہ بھی کہتے ہیں کہ شیخو پورہ میں پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں 50 ارب روپے کی کرپشن ہوئی ہے, اور وہاں ٹرانسفر پوسٹنگز جو ہیں اس کے پیسے لیے جاتے ہیں, ٹھیک, کروڑوں روپے. نیا انکشاف. یہ بھی انہوں نے کہا. تو اب یہ ہے کہ یہ تو اسی طرح کے الزامات ہیں, اسی طرح کی گفتگو ہے جو جاوید لطیف ہی اور انہی کی پارٹی عمران خان کی حکومت میں عثمان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب تھے, ان پہ اور فرح گوگی پہ اور بشرا بی بی پہ لگاتے تھے. یہ تو وہی الزامات ہیں, سیم الزامات ہیں, سیم گفتگو ہے. فرق یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت ہے. جاوید لطیف نے کوئی نون لیگ چھوڑ تو نہیں دی نا, نہ ہی میرا خیال ہے جب تک نواز شریف کی نون لیگ ہے تب تک تو جاوید لطیف نہیں چھوڑتے. تو پھر یہ خبر کیوں ہے, یہ اس طرح کے انٹرویو کیوں ہیں, اس طرح کے پوڈ کاسٹ کیوں ہیں؟ یہ تو آپ ہمیں اس پہ کوئی ایکشن کروا کے بتائیں کہ وہاں یہ ہو رہا تھا, آپ کی شکایت پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نوٹس لے لیا اور جو ہے نا وہ کرپشن ایکسپوز ہو گئی, پکڑی گئی, اور ذمہ دار جو ہیں ان کو جو ہے نا وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا, ان کو سزائیں ہو گئی یا ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور ان کو ان سیٹوں سے. یہ خبر آنی چاہیے. یہ خبر آپ کی اپنی حکومت میں آپ ہمیں خبریں دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں 50 ارب کی کرپشن ہوئی ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے لیے جا رہے ہیں, اور جو ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ ہیں وہ جناب اعلیٰ بہت کرپٹ ہے. یہ ایک مضحکہ خیز سی میرے لیے تو بات ہے, بینگ اے جرنلسٹ. ایکشن نہیں لیا جا رہا, صرف بتایا جا رہا ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پنجاب میں میاں جاوید لطیف کی حکومت, وفاق میں میاں جاوید لطیف کی حکومت, اور بڑی مستحکم پوزیشن میں ہے. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو ایسے لوگ, متنازع لوگ, ایسے متنازع کردار, ایسے ڈسپیوٹڈ لوگ, ایسے آؤٹ آف میرٹ بھرتیاں, ایسے لوگوں کی نشاندہی جیسے ہی ہوتی ہے تو ان کو فارغ کر دینا چاہیے یا ان کو تبدیل ہو جانا چاہیے. رائٹ, کم از کم. ریکوری تو بعد کی بات ہے, وہ تو ٹرائل کے بعد جب ثابت ہو جائے, ریکوری تو بعد کی بات ہے. فی الفور تو ایسے متنازع جو آفیسرز ہیں کسی بھی پوسٹ پہ ان کو ان سیٹوں سے الگ کر دینا چاہیے جب تک ان کے تنازعات اور ان پر لگنے والے الزامات ثابت یا کلیئر نہ ہو جائیں.
بالکل ٹھیک، کیونکہ اگر یہ بات پچھلی حکومت میں بھی اٹھائی گئی اور اب اس حکومت میں بھی وہ لنگر آن کر رہی ہے ایگزیکٹلی. اس طرح کی کرپشن، تو اس پہ تو ایکشن لینا چاہیے، بتانے کی بھی ضرورت نہیں. اینی ویز دیکھتے کہ مزید اس کے حوالے سے حکومت کیا نوٹس لیتی ہے، یا وزیر اعلیٰ پنجاب یا شہباز شریف ایز بطور پرائم منسٹر. بہت بہت شکریہ فار گیونگ ٹوڈیز اپڈیٹس. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. جسٹ اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین بائے بائے.